बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अशफाक गोदल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकालमा जो CGSS ने शुरू किया है। पाकिस्तानियत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि हमारी कौम जो है, हमारी ख़ास तौर पे जो नई जनरेशन है वो पाकिस्तानियत से दूर होती चली जा रही है। इसमें कसूर क्या है, क्या वजूहात हैं और किन बिना की क्या वजूहात हुई कि हम उनको इस पाकिस्तानियत की तरफ वापस नहीं ला रहे। उनको या तो मालूम नहीं, या तो उनको इल्म नहीं है, या वो जानना नहीं चाहते, या हम उनको प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं कर सके हैं। तो आज का हमारा पहले आपके एक प्रोग्राम हम इसमें आप देख चुके हैं। दूसरा प्रोग्राम अभी हम शुरू करेंगे जिसमें हमारे साथ हस्ब मामूल ब्रिगेडियर अख्तर नवाज़ जंजुआ साहब हैं। उनके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे इसी पाकिस्तानियत के मौजू पर और हम कोशिश करेंगे वो वजूहात ट्रेस करने की जिनकी बिना पर हम पाकिस्तानियत से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं और हमारी कौम में, हमारी जनरेशन, नई जनरेशन हो या पुरानी जनरेशन हो, मिन हैसल कौम हम पाकिस्तानियत से खासे दूर चले गए हैं। और हमें शायद वो जो हमारा जज्बा था, जो हमारा एक कह सकते हैं आपके हमारा जो एक ईमान था, शायद कहीं गुम तो नहीं हो गया। हमने कायद-ए-आज़म का जो फरमान था, इत्तेहाद, यकी महकम, अमल पे हम और तंजीम, और ये सारी चीज़ें जो थी हमने कहाँ खो दी हैं। आज हमारी कौम वही बदनज़मी का शिकार है। क्यों बदनज़मी है? जब तक कोई कौम डिसिप्लिन नहीं होती, जब तक किसी कौम में डिसिप्लिन नहीं आता, वो कौम मुनज़्ज़म भी नहीं हुआ करती। और जब कौम मुनज़्ज़म नहीं होती तो उसमें वो ईमान की पुख्तगी जो है वो नहीं आया करती है। तो हम ये तलाश करेंगे कि कहाँ पे कमी है, किस तरीके से हम उस मोटो को लेकर आगे चल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं जनाब अख्तर नवाज़ जंजुआ साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आपने ये जो सिलसिला जंजुआ साहब, वो पहले जो बात थी कि मैं आपसे ये बात करना चाहता था कि आज के प्रोग्राम में हम ये देखेंगे, कोशिश करेंगे कि ये वजूहात क्या हैं, कहाँ हमसे गलती हुई है और कहाँ हम मिन हासिल कौम भटक रहे हैं इस वक्त। अब देखें सूरत हाल क्या है कि हमारे अक्सर अशराफिया, बल्कि आम आदमी भी अब तो जिससे बात करो कोशिश करता है, कोई स्पेन जा रहा है, कोई हंगरी जा रहा है, कोई कि जी पोलैंड जा रहा है, कोई जर्मनी जा रहा है, कोई अमेरिका की शरीयत लेने के चक्कर में, जो बड़े लोग हैं अशराफिया जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं, वो कोशिश करते हैं कि अमेरिका का ग्रीन कार्ड मिल जाए। इसी तरह से कोई बरतानिया की शरीयत लेने के चक्कर में होता है, कोई UAE में जाकर या सऊदीया में जाकर अकामा लेने की कोशिश करता है। तो क्या वजह है कि हम क्यों नहीं उस रास्ते पे चल सके जिस रास्ते में हम चाहते थे कि पाकिस्तान को चलना चाहिए था। जबकि कायद-ए-आज़म ने तो बड़े वाज़ेह अंदाज में हमें बताया था कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे इक्वालिटी होगी, फेयर प्ले होगा, जस्टिस होगा। क्या वो फेयर प्ले नहीं है? क्या वो जस्टिस देने में नाकाम हो गए हैं हम कौम को? क्या वो इक्वालिटी जो है उसको देने में नाकाम हो गए हैं? किसका कसूर है इसमें? क्या हुकूमतें नाकाम हुई हैं या पूरा माशरा एज ए होल नाकाम हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार कि आपने ये सवाल भी किया, और आपके तवस्सुत से सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमारा पहला मुकालमा देखा, उसमें अहले इल्म भी हैं, उसमें नौजवान भी हैं, जिन्होंने उसे पसंद किया, जिन्होंने उसमें कुछ बहुत अच्छे मशवरे दिए, जिन्होंने हमारी गलतियों की निशानदही की, मैं उन सब का बहुत मशकूर हूँ। और हम आइंदा भी ये तवक्को रखेंगे कि वो हमारे और प्रोग्राम से भी अपनी इसी तरीके से फीडबैक देंगे, कैंडिड ओपिनियन देंगे, ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर कर सकें। हमारा एम यही है, जैसे आपने कहा, कि नौजवान नस्ल को रूशनास कराना कि पाकिस्तान हमारे लिए क्या है और ये बना कैसे, इसके अंदर कितनी कुर्बानियाँ दी हमारी जाने वाली नस्ल ने या नस्लों ने, और हमारे लिए इसकी अहमियत क्या होनी चाहिए। कहीं रास्ते में हमने, जैसे आपने खुद फरमाया कि हमने उसको खो दिया है, वो एहसास कहीं चला गया है।
اور یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، جس طریقے سے اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور اپنی رائے دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ العزیز جب ہم اس کے بعد اٹھ کر یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اسی پروگرام کو اگر وہاں بھی پہنچایا جائے تو ایک جستجو پیدا ہوگی، یہ ہماری بڑی حوصلہ افزا جستجو پیدا ہوگی، لوگ اس سے بھی کچھ سمجھیں گے، اور جو یہاں ہم چیزیں احساس ان کو دلا رہے ہیں، سینسٹائز کر رہے ہیں، تو وہ پھر خود پڑھیں گے اور ان کو معلوم ہوگا کہ اس ملک کی خاطر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے کیا کچھ کیا، کتنی جد و جہد کی، کتنی محنت کی، کتنی صعوبتوں سے گزرے، اور پھر ہمیں یہ ملک ملا، اور 1 ملین سے زیادہ شہداء کا خون شامل ہے اس ملک میں، اور 1 کروڑ سے زیادہ ڈسپلیسمنٹ شامل ہے اس ملک کے اندر جو ہجرت ہوئی، اور ایک لمبا عرصہ ہے۔ لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے، جیسے آپ نے اسباب پوچھے کہ یہ پاکستانیت ایک دم اوپر کیسے گئی، اس وقت کے لوگ ذات، مسلک، ایون میں کہوں گا کہ ایٹ ٹائمز مذہب سے بھی بالاتر ہو کے نعرہ لگا رہے تھے کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ آج آپ نے نشاندہی کر دی کہ آج ہم اس مقام پر ہیں کہ لوگ زیادہ خوش ہو رہے ہیں چھوڑ کے باہر جا کے، اور پاکستان کی اہمیت سے زیادہ ان کے لیے دوسرے ممالک کی شریعت ہو رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ اس میں جنوبی صاحب میں چھوٹی سی ایک عرض کر دوں درمیان میں، دیکھیں آپ نے پچھلی دفعہ بڑا خوبصورت اس کا تجزیہ فرمایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب جو آپ سے میں ایک جو گزارش کرتا ہوں، اس پہ آپ اس پہ گفتگو کیجئے گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہم یہ صرف نعرہ ہی ہے، یا ہم قوم کو یا لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک ایسا کمپریہنسو، ایک جامع یہ ایک ہے مطلب نعرہ کہ اس میں تو انسان نکل نہیں سکتا کہیں بھی۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ، پہلے اللہ پاک نے نفی کرائی ہے تمام حقائق کی کہ دنیا میں کوئی حقیقت نہیں ماں سوائے اللہ کے، مگر اللہ۔ تو کیا اللہ پر یقین جو تھا وہ ہمیں وہ کہیں ڈاما ڈول تو نہیں ہو رہا؟ کیا ہمیں اس پر یقین، ہر چیز اگر ہم اللہ کی دیکھیں نا، ہر چیز من جانب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نقصان وہ بھی میری طرف سے ہوتا ہے، اور جو فائدے ہیں وہ بھی میری طرف سے ہوتا ہے۔ تمہاری کوششیں، تمہاری چیزیں، اس میں برکت ڈالا کرتا ہوں، تم کوشش کرتے ہو میں اس میں برکت ڈالتا ہوں۔ تو کیا ہم یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا ہم اس کا مطلب یا اس کے جو اسپرٹ آف لا الہ ہے وہ لوگوں کو کنوے نہیں ہو سکی، یا اس بعض ایک نعرے کے طور پہ انہوں نے اس کو لیا اور اس اسپرٹ کو وہ پراپر طریقے سے امبائب نہیں کر سکے؟ اصل میں جب مسلمان یہاں پر آیا، اسلام یہاں پر آیا، تو 2 میجر فیکٹر ہے۔ ایک تو وہ باہر سے آیا، دوسرا وہ ایک مکمل نظام زندگی ساتھ لے کر آیا، اور 600 سال تک ایکچولی حکمران رہا اس خطے کا، جہاں میجارٹی ایک دوسرے مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ 5 ڈائنسٹیز جو ہے مسلمانوں کی یہاں حکمران رہیں، اور غالباً یہی چیز جس سے آج ہم دوچار ہیں، اس وقت کے حکمران بھی اسی چیز سے دوچار ہوئے، کمپلیسنسی۔ کوئی ہمیں ہٹا نہیں سکتا، ہم بہت طاقتور ہیں۔ تو میرے خیال میں مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت کہ تجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشیں، میرے غم کا قصہ طویل ہے، میرے گھر کی لٹ گئی آبرو، ہوا غیر جب سے دخیل ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ خاندان غلامہ، پھر خلجیز، تغلق، لودھیز، مغل، بہت لمبا عرصہ درمیان میں اچھا ایک 4-5 سال جو ہے نا آئے شیر شاہ سوری کے، لیکن مغل رہے۔ وقت آیا کہ حکمران کٹ گئے اپنی رعایا سے۔ امیر تھا ہندوستان ریسورسز کے لحاظ سے، نگاہ تھی سب کی، تو پہلی دفعہ جو حکمرانوں کے لیے پرابلم کھڑا ہوا کہ وہ 1600 میں جب ملکہ نے اپروول دی، ملکہ برطانیہ نے، کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس کا یہاں پر اجرا کیا جائے۔ اور وہ بنگال، بڑی عجیب بات ہے کہ مرکزی حکومت جو ہے وہ مغلوں کی ہے، لیکن وہ بنگال میں قائم ہوئی،
اور ایک خاص طریقے سے انہوں نے ایڈوانس کیا، اور ایک وقت ہوا کہ وہ ہر ایک چیز کے مالک بن بیٹھے۔ دیکھیں نا، سوری جو صاحب میں اس میں کروں، یہ بڑی عجیب مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بدقسمتی ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی، آپ کو پتہ ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی تھی، اس کے حصص بیچا کرتے تھے وہ جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے، برطانیہ میں لوگ اس کے حصص خریدا کرتے تھے، شیئرز خریدا کرتے تھے، اور پورا ہندوستان ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نے یوں سمجھے کہ وہ خرید لیا اور انہوں نے عجیب ہر کام کیا، بے مول خرید، یعنی انہوں نے بنگال میں ڈیرا لگایا، انہوں نے سینٹر میں جو ہے مغل بادشاہوں سے تعلق رکھے۔ انفیکٹ میں جب تاریخ دیکھتا ہوں تو ابتدا بنگال سے ہوئی، اور وہ بڑے ہی جو ہے وہ ادب آداب سے آئے، نوابوں کی عزت کرتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ شاہ جہان کی ایک بیٹی تھی جہاں آرا، یہ میں اس لیے یہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں بچوں کو، پروگرام یہ بیسیکلی نوجوانوں کے لیے ہے۔ اس کا علاج کیا ایک انگریز ڈاکٹر نے، اور اس علاج کے توسط سے بہت ساری رعایات لے لی۔ بے شک۔ اور پھر یہ ہے کہ بنگال کے اندر ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو بنگال کا اس وقت صوبے کا حاکم تھا، غالباً ان کا نام تھا نواب علی وردی خان۔ وہ ایک محب وطن مسلمان تھے، اور انہیں انگریزوں کی ریشہ دوانیوں کا اچھی طریقے سے معلوم تھا۔ انہوں نے ان کے گھروں پہ قبضے کیے، ان سے خراج بھی لیا، ٹیکس لیا۔ اس کے نواسے تھے نواب سراج الدولہ، اور یہ بالکل وہی سوچ رکھتے تھے جو نواب علی وردی خان کی سوچ تھی۔ ان کے بہنوئی تھے میر جعفر۔ میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو جب مار پڑی ہے تو دوسروں نے ہمارے اندرونی حالات سے فائدہ اٹھایا۔ ہمارے میر جعفروں کو، میر صادقوں کو، میر غلام علیوں کو انہوں نے کہیں سے آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کو استعمال کیا۔ تو 1756 میں سراج الدولہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں اس کی منصبداری صوبیداری، اور 1757 میں پلاسی ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے اس کے گھر میں نقب لگائی۔ اس کے بھائی تھے ایک نواب شوکت جنگ، اس کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا، وہ نہیں کام چل سکا تو جنگ کی، اور جنگ میں میر جعفر کے بیٹے کے ہاتھوں سراج الدولہ شہید ہو گئے۔ میر جعفر کو لگایا، اور بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ اس زمانے میں لاکھوں پاؤنڈ نئے نقد کیش لے کر گئے۔ کیپٹن رینک کے افسر کو 3000 پاؤنڈ ملتے تھے۔ بے شک۔ لیکن جب میر جعفر نے تھوڑا سا سیدھا ہونے کی کوشش کی، ہاتھ کھڑی کی، تو اس کو ہٹایا اور اس کے داماد میر قاسم کو لے آئے۔ یہی کہانی میسور میں دہرائی گئی، یہی کہانی جو ہے وہ چلتے 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 دہلی تک پہنچی، اور جس بے دردی سے شہزادگان کو تہ تیغ کیا گیا، اور وہ بھی اپنے گھر کے افراد کے ہاتھوں۔ مرزا الہی بخش انہی کا داماد، وہی ہمایوں کے مقبرے سے ان کو پکڑوا رہا ہے اور مروا رہا ہے، اور جتنے بری طریقے سے مارا گیا۔ سو بیسک چیز آج بھی وہی ہے۔ ہمارے بچوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ کسی کے، اگر کوئی پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی کسی قومیت کی بات کرتا ہے ایسی جو ملک کے لیے ضرر رساں ہو، کوئی کسی طریقے سے خریدنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمارے بچوں کو ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جو ہوا کہ 600 سال کی حکمرانی اور مسلمان اقلیت میں ہی رہے، رواداری ہے، یہ رواداری بھی ہے، اور غالباً جو پہلے آپ نے بات کی کہ کوشش بھی نہیں کی کہ کوئی دوسرے جو ہے نا مسلمان ہو سکے، تو وہی جو ایک اقتدار تھا اس اقتدار کے نشے میں رہے۔ لیکن 600 سال ایک بہت بڑا ٹائم ہے، اور پھر 150 سال کے اندر یہ ہوا کہ وہ جو ایک لمیٹڈ کمپنی آئی تجارت کے روپ میں، اس کمپنی نے ہندوستان جیسے بہت بڑے ملک پہ مکمل قبضہ کر لیا۔ کہ اگر ہم اس کو صحیح ٹریس کریں تو پاکستانیت کی ابتدا 1857 سے ہوئی۔ بے شک، بے شک۔ پاکستانیت کی جو ابتدا ہے، چونکہ اس کے فوراً بعد جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے مسلمان کمیونٹی کے اوپر، یہ جس کو وہ غدر کہتا ہے، یہ بغاوت کہتا ہے، ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، یہ غالباً پہلا سٹون تھا مسلم ریاست کے بنیاد میں جو لگا بننے کا انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر۔ انگریز نے فیئر پلے، ایکویلٹی اور جسٹس تو کہیں استعمال نہیں کیا، اس نے لوگوں کو استعمال کیا، جہاں ضرورت پڑی تو اس کے سامنے بچھ گئے، اور جب اس سے کام لے لیا تو اس کو ڈسپوز آف کر دیا۔ مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور باتیں ضروری ہیں ہمارے بچوں کے جاننے کے لیے
ویسے اگر میں کہوں کہ سر سید کی کتاب اسباب بغاوت ہند پڑھ لیں تو بہت بہتر رہے گا، لیکن اس کے باوجود جو رول تھا وہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے لوگوں کو، اب اسکولوں میں پڑھائی نہیں. یہی تو مسئلہ ہے کہ جو مطلب یہ ہے کہ سر سید اب اکثر میں آپ یقین کریں ہائی اسکول یا کالج کے بچوں سے پوچھے سر سید کے بارے میں ان کو نہیں پتہ ہے کہ سر سید کی کنٹریبیوشن. اور یہ جو آپ نے سوال کیا تو اسی کا جواب ہے. جب ہمیں بیسک چیزیں ہی نہیں پتہ ہوں گی تو اس کے اندر ایک ڈیلیبریٹ کوشش تھی ایک مشتری بھیج کے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو کرسچن بنا لیا جائے. دوسرا، چونکہ جو محکوم قوم تھی جب اس سے نکلے اور دوسرے کی اس کے آئے تو انہوں نے ایک خاص طریقہ کوئرشن کا شروع کیا مسلمانوں کو، اور وہ یہ تھا کہ ان کو یہاں سے فارغ کیا جائے. یہ آؤٹ سائڈر ہیں. آج تک وہ کچھ قراردادیں بعد میں ہم ذکر کریں گے جو پاس ہوئی تھی کانگریس اور مہا سبھا والوں کی، وہ آج تک سٹے کرتی ہیں کہ مسلمانوں کا بندے ماترم جو ایکچولی ہے ترانہ ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ ایک ناول ہے ایک بنگالی رائٹر کا، اور چونکہ سنیاسیوں کی ایک تحریک چلی تھی حکمرانوں کے خلاف، تو وہ دکھاتے یہ ہیں کہ جو کالی دیوی ہے دی گاڈ آف ڈسٹرکشن، اس کے پاؤں میں وہ پڑا ہوا ہے سنیاسی جو ہے، اور یہ بندے ماترم وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ماں ہم تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان ڈیمنز کو یہاں سے نکال کر دم لیں گے. یہ ہماری پوتر جو دھرتی ہے اس کو انہوں نے پلید کر دی ہے، ہم انہیں اور آج تک وہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ جس بری طریقے سے انڈیا کو لوٹا، اور آخری چیز جو ہوئی جو دو پادری میں ذکر کرنا چاہوں کیونکہ ہم تاریخی بات کر رہے ہیں. ایک پادری آیا تھا فنڈر نام کا، جو بیسیکلی یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ بائبل میں اور تورات میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. مناظرے ہوئے، ہار گیا. مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے ساتھ مناظرہ ہو چلا گیا. لیکن اس کے بعد ایک اور پادری آیا، اس کا نام تھا ایڈمنڈ، اور یہ بات 56 کی ہے 1856 کہ اس نے ایک خط لکھ دیا بڑے بڑے لوگوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، کہ تم لوگ سارے کے سارے جو ہے وہ کرسچن ہو جاؤ. باقاعدہ خط لکھ دیا. پھر یہ وہ آپ کو پتا ہے کہ جو مشہور ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ گائے کی چربی اور سور کی چربی والے کارتوس، اور مجبور کیا گیا. اور پھر میرٹھ کے اندر جو ہوئی. اب ایک وقت ایسا ہے 1857 میں کہ جنرل بخت خان جب پہنچے دہلی میں تو بہادر شاہ سے انہوں نے لکھوا لیا کہ ان کی پوری مدد کی جائے. لیکن بہادر شاہ کی اپنی اولاد اور مغل شہزادوں نے یہ سمجھا کہ یہ بندہ ٹیک اوور کر لے گا، تو انہوں نے بھی اندر طور پہ مخالفت کی اور خود پھر بہت بری موت مرے. تو جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ جس چیز کا آج ہم شکار ہو رہے ہیں، دشمن کی ریشن دوانیوں کا، اپنوں کی کاجدائیوں کا، عیاریوں کا، مکاریوں کا، ہماری نوجوان نسل کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان ہی ہماری پہچان ہے. دشمن کوئی کتنا بھی بھلا کیوں نہ ہو، لیکن وہ سلوک ہم سے وہی کرے گا جو بہادر شاہ ظفر کے بچوں سے ہوا، جو سلطان ٹیپو اور اس کی اولاد سے ہوا، جو نواب سراج الدولہ اور شجاع الدولہ سے ہوا، کہ جب دشمن کو موقع ملے گا وہ سارا آنکھوں پہ تو بٹھائے گا اپنے مطلب کے لیے، لیکن جب موقع ملے گا تو گھوڑے کے ٹاپوں کے نیچے ہمیں روند ڈالے گا. تو ہماری نوجوان نسل کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک تو تاریخ پاکستان کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا. اس میں بہت ایفرٹ ہے، اور میں جتنا اس کو پڑھتا ہوں گوندل صاحب اتنا ہی اس شخص کی عظمت میرے سامنے بڑھتی جاتی ہے. قائد اعظم لوگ کہتے ہیں یہ ہے وہ، اگلے دن بھی کسی نے ایک میں یہ ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک سرونگ کمرشل عطاسی نے جو اگلے دن خرافات بکی ہیں، میرے خیال میں لوگوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. لیکن میں جب پڑھتا ہوں تو اس شخص کی عظمت، آپ ان کے 14 پوائنٹ پڑھائے. انہوں نے نہرو رپورٹ میں جو 3 امینڈمنٹس پیش کی وہ ساری کیا تھی؟ وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی اس کے لیے تھی. اگلے دن ہمارے اس پچھلے پروگرام پہ ایک یہ سوال بھی تھا، میں نے ایک خواب کا ذکر کیا تھا. اس میں ایک صاحب نے جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات تھی تو پھر انہوں نے وہ جو کیبنٹ مشن کا تھا وہ کیوں مان لیا تھا. میں اس پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو مانا اس لیے تھا کہ کیبنٹ مشن کی ایک سٹیپولیشن تھی کہ یہ اکائیاں جو ہیں جن کو ہم یہ اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، 10 سال کے بعد ان کو اجازت ہوگی کہ اگر ان کو ووٹ میجارٹی پڑتا ہے تو وہ آزاد ریاستیں بن جائیں.
اس لیے مسلم لیگ اور قائد اعظم نے مان لیا، جبکہ کانگریس نے اس کو نہیں مانا کہ ایجاد نہ ہو جائے۔ ایکچولی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے اس میں جو مطلب جو بادشاہوں کی تاریخ یا مغل بادشاہوں یا پیچھے جو ہم نے دیکھے ہیں اس میں نمبر 1 کہ ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس وقت بھی وہی بات جو ہے نا، جو لوگ کیوں دور ہوتے ہیں جب ان کو جسٹس نہیں ملتا، ڈینائل آف جسٹس، اور دوسرا کیوں دور ہوتے ہیں جب ان کو ایکول اپرچونٹیز نہیں ملتی ہیں، ایکول اپرچونٹیز نہیں ملتی تو وہ اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اس حکومت سے، اور تیسرا یہ ہے کہ جب قوم میں ڈسپلن نہیں ہوتا ہے نا، میں جو میرے اپنے ذاتی خیال کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ جی قوم میں جو ہے پہلے ڈسپلن پیدا کرو، سب سے دیکھیں نا صفوں، نماز کے لیے صفوں کے اوپر بڑی پابندی لگائی ہے کہ صفوں کو سیدھا رکھو۔ یہ صرف وہ نہیں ہے کہ نماز کی حد تک آپ صفوں کو سیدھا رکھو یا اس میں کوئی رکھنا نہ آنے دو، مطلب یہ ہے اس کا کہ اپنے اندر اتنا اتحاد رکھو کہ آپ کے درمیان کوئی دوسرا نہ آ سکے۔ منافقین سے آگاہ کیا گیا، اللہ کے رسول کو آگاہ کیا گیا، اللہ پاک نے خود آگاہ کیا کہ منافقین سے آپ ان کی باتیں سن کر، جو کہا گیا نا جو بات وہ قرآن پاک میں بتایا فَلَا تَبَيَّنُوا، کہ تم کوئی خبر ملے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو پہلے۔ حجرات کی آیت ہے، بہت خوبصورت آیت۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ منافقین تو خبریں دیتے رہتے ہیں آپ کو، آپ اس کی پہلے تحقیق کرو بجائے اس کے کہ آپ اس کو آگے پھیلانا شروع کر دو، بیکاز یہ تو مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اسی لیے یہ بنیادی بات جو میرے خیال میں یہ ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے وہ 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 ڈسپلن، قوم میں ڈسپلن ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو منظم رکھو، ہر وقت تیار رہو، ہر وقت تیار رہو، اور پھر دوسرا ایک برداشت کا جو ہمارے اندر بدقسمتی سے حلم، رواداری، حلم اور رواداری، قرآن پاک میں بار بار کہا گیا کہ ادفع باللتی ہے احسن، کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ ختم کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ بدلہ لینے کے لیے اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے چڑھ جاؤ، آرام سے تحمل سے اس کو موقع دو کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کو ساری کہہ سکے، اور یہ عادت ہمیں ڈالنی ہوگی، گھر سے عادت پڑتی ہے۔ مثلا میں ایک جو بات سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ بات، ابھی ہم گئے تھے ازبکستان، تو وہاں ایک بڑی اچھی بات کہ کھانا کھانے کے بعد جو لوگ سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جب اٹھتے ہیں کھانا کھانے کے بعد تو وہ دعا کر کے تو یوں کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک ڈسپلن کی علامت ہے کہ آپ نے اس ہستی کا شکر ادا کیا ہے جس نے آپ کے لیے یہ روزی، یہ رزق جو ہے وہ فراہم کیا تھا۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا شکر ادا کرے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا فیتھ اس کے اوپر ہے۔ جب فیتھ آپ کا مکمل ہوگا، فیتھ آپ کا مستحکم ہوگا، پھر آپ کے لیے آگے تعمیل جو ہے وہ شروع۔ آپ نے جو اپنے انٹرو میں کہا تھا فیئر پلے، جسٹس اینڈ ایکویلٹی، انفارچونیٹ ہے، یہ فیکٹ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ قائد اعظم کی ویژن کو ہمارے سکسیسو حکمران جو ایک میوزیکل چیئر جاری رہا وہ اسے اپنا نہیں سکے۔ ہوس دولت و اقتدار جو ہے اس سے وہ مروب ہوئے، اس کو انہوں نے اپنے اوپر طاری کر لیا۔ وہی لیاقت علی خان جنہیں قتل کر دیا گیا لیاقت باغ کے اندر، آج تک وہ بجٹ جو انہوں نے یونائٹڈ انڈیا میں آخری بجٹ پیش کیا، دیٹ از ٹل ڈیٹ اٹ از نون ایٹ دی پور مینس بجٹ۔ ایبسلیوٹلی، بالکل ایسا ہی ہے نا، غریب آدمی کا بجٹ۔ اگر وہ وہاں پر، اور جبکہ ٹوٹل 3 منسٹر تھے، حصہ ہی اتنا ملا تھا، وہاں اس طرح ایکسل کر سکتے تھے تو یہاں کیوں نہیں کر سکا ہمارے لوگوں نے، ان کے بعد آنے والے؟ شاید آپ ان تمام لوگوں کے جو یہاں پر حکمران نے ان کی ذاتی زندگی کو دیکھیں دنیاوی لحاظ سے تو انہوں نے بہت ایکسل کیا ہے ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان، ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان۔ تو ہماری جو نوجوان نسل ہے جس کے لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور یونیورسٹی کالج جا کے ان سے گفتگو کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ خود تحقیق کریں، ہسٹری کا مطالعہ کریں، آبجیکٹیو انالیسس کریں اور یہ دیکھیں کہ بھول کہاں سے ہوئی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نیرنگی سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ تو اگر کوئی شریک سفر نہیں تھا تو اس کو یا تو اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا پڑے کہ وہ اس قابل ہے اس سفر کے ساتھ، یا اس کو سائڈ پہ کر دیا جائے۔ میرے خیال میں یہ جو ٹاپک جو ہم پڑھے گا
تو پھر ہم کچھ فیکٹس میں جائیں گے، تحریک پاکستان کے فیکٹس میں جائیں گے، کیا کیا ہرڈلز تھیں اور کس طریقے سے اللہ کریم نے اس وقت کے مسلم لیگ کے جو لوگ تھے انہیں توفیق دی کہ کیسے انہوں نے ان ہرڈلز کو جو ہے نا وہ بالکل بائی پاس کیا، آگے بڑھتے رہے، اور پھر جو ایک اتحاد کا مظاہرہ ہوا وہ ایک مثالی تھا۔ میں نے جیسے شروع میں کہا 1 کروڑ لوگ جو ہیں ڈسپلیس ہوئے اس وقت کے لحاظ سے، دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت وجود میں آئی، 1 ملین کے قریب لوگ جو ہے تہہ تیغ ہوئے۔ بڑا پوٹینشل ہے اس ملک کے اندر، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ایسا کی، بڑا ہی پوٹینشل ہے۔ اور اگر ہمارے بچے، اور میں بچوں کے لیے اس ایپیسوڈ کو ختم کرنے کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ یہ بیسیکلی حضرت علامہ نے اپنے بیٹے کو لکھا تھا، اس میں سے 2-3 شعر میں لے آئی ہوں اپنی نوجوان نسل کے لیے۔ اس ایپیسوڈ کے خاتمے میں میں وہ ان کو پیغام دینا چاہوں گا کہ خودی کے سوز میں ہے عمر جاویداں کا سراغ، خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ، میری نہیں ہے زمانے حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ۔ ایک تو زاغوں کا ساتھ چھوڑ دیجئے، اپنی جوانیوں کو داغ مت لگنے دیجئے، اور اس پاکستان کو ایز اے ٹرسٹ اپنا لیجئے، ایز اے امانت اپنا لیجئے، بڑوں کی غلطیوں کی بھی تصحیح کیجئے اور آنے والے راستہ بھی چاک کیجئے۔ اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے گا اور پاکستان کو بھی بے انتہا کامرانیاں نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ گوندل صاحب آپ کی بڑی مہربانی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہو۔ ناظرین، آپ نے آج کی گفتگو سنی اور آج کے مکالمے کا ہم اختتام کرتے ہیں، اور اگلی نشست میں پھر جناب جنجوعہ صاحب سے بات کریں گے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہمیں یہ پیغام اپنے ان بزرگوں کو بھی، اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ بتانا ہے کہ بھائی یہ جو ملک ہے، یہ ملک آپ کا ملک ہے، اس میں آپ نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی بڑا غلطی کرے تو جس طرح میں نے وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہے احسن، برائی کو اچھائی سے یہ ہے کہ اس کو روکو، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ آپ نے اس میں صبر، تحمل اور برداشت اور رواداری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور اس ملک نے ترقی اسی وقت کرنی ہے جب آپ لوگ ترقی کریں گے، اور جسٹس، فیئر پلے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ خود کھڑے ہوں گے، آپ خود آگے بڑھیں گے، آپ خود اپنا رول پلے کریں گے۔ دیکھیں، ایک بار مایوسی ہوگی آپ کو کہ آپ کی بات نہیں سنی جا رہی، آپ دوبارہ کہیں جو مجھے ہے حکم اذاں، جس طرح علامہ نے کہا تھا مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، تو آپ کو یہ تبلیغ کرتے رہنا چاہیے، آپ کو آگے بڑھتے رہنا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا ضرور جب آپ کی بات سنی بھی جائے گی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ وہی کریں گے جو آپ چاہتے ہیں، جو اس ملک کی ڈیمانڈ ہے، جو اس ملک کی تقدیر ہے۔ آپ نے اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے لوگوں کو یہ مت سوچئے کہ آپ چھوٹے ہیں یا آپ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اچھی بات ہر کوئی کر سکتا ہے، آپ بتائیے حکومتوں کو بھی اور اداروں کو بھی بتائیے، گائیڈ کیجئے۔ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو مل کر اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، ترقی دینی ہے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ السلام علیکم۔